वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और मुझे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में प्रोफेसर हाफिज़ उस्मान ज़ही साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उस्ताज़ा पाकिस्तान। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन द बिगनिंग जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सुबह सवेरे टाइम कम होता है लेकिन आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे साथ लाइन पे और शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम हमीद साहब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एसोसिएटेड हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। सर आप भी खैरियत से हैं? जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यकीनन डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन कुछ सतूर पहले मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा कि जब इंतकाल इक़्तिदार के वक्त तकरीर में माउंट बैटन ने मशवरा देते हुए कहा था कि नई मुमलिकत में अदलो इंसाफ और रवादारी की वो रवायतें कायम करें जो मुग़ल बादशाह अकबर ने कायम की थीं, तो हज़रत जिन्ना ने जवाबी तकरीर में कहा था कि अदलो इंसाफ और रवादारी की रवायतें हमें इससे बहुत पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल चुकी हैं। एक और वाक़या इसी तरह से है कि सरदार शौकत हयात कहते हैं कि जब कायद आज़म ने अल फारूक शिबली नुमानी की अंग्रेज़ी का तर्जुमा पढ़ा तो फरमाइश ज़ाहिर की कि इसकी दूसरी जिल्द भी मुझे मुहैया की जाए। जब दूसरी जिल्द में भी वो पढ़ चुके तो फरमाने लगे, ये मगरिब वाले क्या नारा लगाते फिरते हैं। फलाही मुमलिकत का पहला तसव्वुर तो 1200 साल कबल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दिया था। मुसलमानों के मुल्क में ऐसा ही निज़ाम होना चाहिए। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, तो जनाब जिन्ना ने बरजस्ता जवाब दिया कि हमारा आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। मुझे चूँकि बात करनी है पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है और इसमें जो मसाइल दरपेश हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से, हम चाहते क्या हैं? हम कहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची ए लेवल कर ले, ओ लेवल कर ले। क्या हमने कभी सोचा है कि इस दुनियावी तालीम के साथ साथ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि आपको दुनिया से कम्पीट करने के लिए जदीद अलूम सीखने चाहिए, लेकिन इससे कहीं बड़ा अब मैं हामी हूँ कि आपको सबसे पहले इस्लामी तालीमात को मुकद्दम रखना चाहिए, अपने बच्चों को पहले वो सिखाना चाहिए। इसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल्स में क्या हर्डल्स हैं और बच्चों को कौन सी पर्सनैलिटी मिल रही है दीन के हवाले से और हमारी अदर लैंग्वेजेस और एजुकेशंस के हवाले से। इससे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि हमारे तालीमी इदारों में इस्लामियात का जो अहमियत है, जो सब्जेक्ट है, इसकी किस कदर अहमियत है, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट हमारे तालीमी इदारों में पढ़ाया जा रहा है जी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है और उसके बड़े अच्छे नताइज बरामद होते हैं, स्पेशली जब इदारे की इंतज़ामिया और टीचर जो हैं वो उसके लिए डेडिकेटेड हों और उस पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे के ऐसे हैं जो मसाजिद के साथ मुंसलिक नहीं होते, जो बाकायदा किसी दीनी इदारे में जाके जो है वो दीनी तालीम हासिल नहीं करना चाह रहे होते, या उनके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता, या उनकी अपनी ऐसी इंटेंशंस नहीं होती। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अहम बात होती है कि इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं वो उनको अपने कोर्स के हिस्से के तौर पे पढ़नी पड़ती हैं और वो पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद बड़े अच्छे जो है ना उनको फ़वाइद मिलते हैं और नताइज हासिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम कदम है पाकिस्तान की हुकूमत का, और कि उन्होंने तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ को। ठीक है सर, आपको याद होगा पिछले दिनों, गालिबन पिछले साल ही ये बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन आई थी कि हुकूमत पंजाब ने सरकारी स्कूल्स में पहली से 5वीं क्लास तक नाजरा कुरान के लिए कुरानी बल्कि यूनिवर्सिटी के हवाले से भी यहाँ पे बाकायदा एक जो है मजमून को ऐड कर दिया गया था कि आपने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है वरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि सपारे जो हैं वो पहली से 5वीं जमात के लिए प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट का कहना है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो सबसे बेसिक बात है, ये तो सबसे अहम बात है। होना तो ये चाहिए कि इनकी प्रिंटिंग सबसे पहले होनी चाहिए। असल में ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ना गवर्नमेंट डिसीजन कर लेती है किसी पॉलिटिकल सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ऐलान कर देते हैं कि जी हम ये तालीम जारी करेंगे,
لیکن جو ہے نا باقی جو ادارے ہوتے ہیں نا نیچے والے، ان کو اس طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو پھر درمیان میں ہرڈلز جو ہے نا وہ کریٹ کی جاتی ہیں. جیسے اب لازمی قرآن پاک کی تعلیم کا نظام اور اس کو ایز سبجیکٹ تو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، لیکن جتنے اس کے لیے ٹیچرز ریکوائرڈ تھے، آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں کوئی بھی ایسی سیٹ کریٹ نہیں کی گئی کہ جس میں جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے سیٹیں اناؤنس کی گئی ہوں ترجمہ قرآن کے لیے. کچھ اداروں نے، پرائیویٹ اداروں نے اپنے طور پہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی باقاعدہ ڈیکرم نہیں بنایا جاتا، بلکہ باقاعدہ ہرڈلز قائم کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپارے پرنٹ نہ کرنے والا جو ایک بات ہے، جو خبر آئی ہے، یہ بھی جی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے کہ بظاہر ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی ہم نے تعلیم عام کی ہوئی ہے، لیکن جب سپارے نہیں ہوں گے تو لوگ کہاں سے پڑھ پائیں گے. اور ویسے بھی جو پرائیویٹ اسکولوں کا جو گورنمنٹ اسکولوں کا نصاب ہوتا ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کو دینا بھی چاہیے. باقی تمام جو حکومت کے کام ہیں، انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، آپ نے دیکھا بڑے بڑے فیسٹیولز ہماری گورنمنٹ کروا رہی ہے، پارکس رینوویٹ کیے جا رہے ہیں، اور مطلب سڑکوں کی رینوویشن پہ بہت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو اگر اس کو بھی امپورٹنٹ سمجھے گورنمنٹ تو میرا خیال فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم اس کے لیے فنڈ نہیں دے پاتے، جبکہ باقی ڈاکٹر صاحب تمام سب کاموں سے کے لیے کر امپورٹنٹ دیتے ہیں. بات تو اس وقت یہی ہے مستقبل کے معماروں کے لیے تربیت کرنا، اور وہ بھی دین کے حوالے سے ان کو سکھانا سب سے اہم بات تو یہ ہے. مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے، ماضی قریب میں تعلیمی اداروں میں قرآن کا ترجمہ کمپلشن کر دی گئی تھی، لازمی قرار دے دیا گیا تھا. اس سے بچوں کے فیوچر میں، ان کی شخصیت میں، پرسنالٹیز میں آنے والے دنوں میں کیا افادیت نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، اگر قرآن پاک کے ساتھ ہماری نسل جڑ جائے تو قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، جی اور یہ آیا ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو قرآن پاک میں اپنی اتنی تاثیر موجود ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ایک اچھا نظام میں معیشت، ایک اچھا نظام معاشرت، اس کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تمام بنیادی جو احکامات اور اصول و ضوابط بتا دیے گئے ہیں. تو ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہوگی. جب ہماری نسلیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گی تو یہ بہت ساری بے رہروی جو ہے، بہت سارے جو غلط خیالات اور نظریات ہیں اور طرح طرح کے ایتھیزم اور اس طرح کی چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں میں پھیل رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا سدباب ہو پائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپر اسپرٹ کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے قرآن کریم کے بارے میں ہم یہی دیکھتے ہیں بچپن سے کہ عربک زبان ہے اور عربک ہمیں سیکھنی چاہیے، عربی ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ لگ سکے کہ کلام الہی میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا مخاطب ہے قرآن ہم سے. اسی کو اگر میں ریلیٹ کروں، جو پاکستانی تعلیمی ادارے ہیں ان میں اسلامیات اور عربی کے نظام تعلیم میں بہتری کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ اس کو جو ڈیو اس کا سٹیٹس ہے وہ دیا جائے قرآن پاک کی تعلیم کو بھی. اور جو ہے مثال کے طور پہ اب ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ایچ ای سی کی طرف سے کہ جی آپ اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں تمام یونیورسٹیز کے اندر، جی کالجز کے اندر، لیکن اس کو نان کریڈٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے اور اس کے کافی زیادہ نقصانات آ رہے ہیں، اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب نان کریڈٹ ہوتا ہے، جس کا کوئی امتحان نہیں ہونا ہوتا کسی بھی پیپر کا، کسی سبجیکٹ کا، تو اس کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کتنا سیریس لیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ایک تو چاہیے کہ اس کو پراپر کریڈٹ آورز کے طور پہ جو ہے وہ ڈگری کا حصہ بنانے کا آرڈر جاری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں، اگر گورنمنٹ واقعی سنجیدہ ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں لوگوں کو اسلام کی جو بنیادی کتاب ہے اس کا علم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جو مطلوبہ فنڈز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنے چاہیے. اس ٹھیک کے ہے. لیے جو ٹیچرز ریکوائرڈ ہوں اس کے لیے ایچ ای سی جو ہے وہ اتنا کوٹا یونیورسٹیز کا فنڈز میں بڑھائے تاکہ یونیورسٹیز اس کے اکارڈنگلی ٹیچرز بھی ریکروٹ کرے. تو پھر جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پراپر وسائل اس کے جو ہے وہ مہیا کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ایچ ای سی رکھے، جس طرح باقی انجینئرنگ کے پروگرامز کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک چیک اینڈ بیلنس یونیورسٹیز پہ ہونا چاہیے کہ اس کو وہ کیسے امپلیمنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے تو سر. یہ تین چیزیں اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے فوائد ملیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ نے یہ تو بتایا. میں چاہوں گا کوئی کی فیچر ایسا بتا دیں، کوئی ایک ایسا فیکٹر جس پہ خاص فوکس کرنا چاہیے کہ اسلامیات اور عربی میں بہتری کے لیے تعلیمی اداروں کی جو انتظامیہ ہے
ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، تعلیمی اداروں کی جو انتظامیہ ہے، سب سے پہلے تو انہیں اس کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے، جی اور اپنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو اس کو اپلائی امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک پوری ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی ہوتی ہے، ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ یہ بیسیکلی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، باقی تمام سبجیکٹ سے بھی بڑھ کے۔ اور پھر اس کے لیے جتنے بھی انتظامات، اب انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم کا لیکچر ہوتا ہے، وہ عموماً 2 4 4 5 کلاسیں، ایسی بھی یونیورسٹیز کی ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ 5 6 کلاسز کو ایک ہی ہال کے اندر بٹھا کے جو ہے نا وہ والا لیکچر کروا دیا جاتا ہے۔ کیا ریزن ہے اب سر آپ اس کی؟ آپ کے پاس کیا آیا آؤٹ کم، کیا آیا اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنا بجٹ بچانا چاہتے ہیں نا، وہ الگ سے اگر ٹیچرز کو الگ ہاؤ الگ ہر سیڈ. کلاس میں ہائر کریں گے تو وہ ان کو بجٹ کا ایشو آئے گا نا، تو وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، اس کو بالکل ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے جی ہم نے لیکچر رکھا ہوا ہے، پورے ڈپارٹمنٹ کی 4 5 بڑی بڑی 40 40 50 کی کلاسوں کو ایک ہی کمرے میں کھڑا کر کے تو اس کو آدھے گھنٹے کا وہ پونے گھنٹے کا لیکچر ٹھیک کروا ہے، لیا، ٹھیک تو ہے. اس سے جی نا اس کی افادیت کم ہو رہی ہے۔ تو اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی اسپرٹ کو سمجھیں اور اس کو اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو پراپر امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو اتنی ہی امپورٹنس دے جتنی باقی سبجیکٹس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو امپورٹنس دے، تو پھر ایگزیکٹلی. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ بہتر چل سکے گا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد قاسم حمید صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین سر، آپ کا بھی میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، بڑی پیشنس کے ساتھ، بڑے تحمل سے آپ نے گفتگو ہماری سنی، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے یہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اسی کویشچن کو آپ کے ساتھ دوبارہ ریلیٹ کروں گا۔ دیکھیں ہاؤ سیڈ از دس کہ ہم ایک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ اور سب سے امپورٹنٹ میڈیم جو ہماری لائف کا ہونا چاہیے، دینی تعلیم، اس کے لیے ہم اکٹھی جماعتیں بنا دیتے ہیں، کلاسز کو اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ سو کالڈ ایکسپینسز بچ سکیں۔ دیر آر سو مینی ادر ریزنس، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس میں جو اسلامیات اور عربی کی ترویج کی بہتری کے لیے جو اساتذہ کرام کا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، میں ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کروں گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت بزم میں مجھے بلایا، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے۔ جزاک اللہ سر۔ بات یہ ہے کہ ایک کام تو حکومتوں کا کرنے کا ہے، ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں، ہم ان کو تجاویز دے سکتے ہیں، اور انتظامیہ کے کرنے کا، اور کچھ کام ہے اساتذہ کرام کے کرنے کا، کہ اسلامیات پڑھانے والا جو استاد محترم ہے یا عربک کا جو ٹیچر ہے جی اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ویلیو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہمیں، جو مل رہی ہے اگر ہم اس میں اپنے طلبہ میں کچھ ذوق شوق پیدا کر لیں، انٹرسٹ کریٹ کر لیں اس میں، تو بہت سارے طلبہ جو پاس سے گزر جاتے ہیں یا جو کتاب کو کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں، ان میں ایسا شعور بیدار ہوگا کہ وہ اس سبجیکٹ کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بینگ اے ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامیات کا جو ٹیچر ہے اس کو جو سائنسز پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا کہ اسلامیات کے اساتذہ کرام سمجھتے ہیں کہ ایک ٹاپک ہے اور ہم نے بس جا کے طلباء کے سامنے بولنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جب تک آپ طلباء کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ، اس میں اسلامیات کا ٹیچر کر کیا سکتا ہے؟ یعنی اب ایک ریاضی پڑھانے والا وہ صرف تقریر نہیں کرتا، اس نے بورڈ ورک کرنا ہوتا ہے، بورڈ کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیزائن کرنا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے۔ اسلامیات کا جو استاد ہے وہ اگر بورڈ ورک اپنا بہترین کر لے، اس کی لکھائی اچھی ہو، وہ مختلف مارکرز کا جو ہے وہ استعمال کرے، مختلف کلرز کے مارکرز کا اٹریکشن پیدا کرے، یہ کو اپنی تعریف نہیں ہوگی۔ میں جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، جہاں پہ میں بطور لیکچرر میں پڑھا رہا ہوں، میں گزشتہ 20 سال سے میرا جو بورڈ ہے، جب میں کلاس کو ختم کرتا ہوں تو جو سائنسز پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایسے اسلامیات نہیں پڑھی۔ یعنی پورا بورڈ جو ہے الحمدللہ بھرا ہوتا ہے، مختلف کلرز کا استعمال کرتا ہوں، اور طلبہ اس کو لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب میں بھی مجبور ہو گیا ہوں یہاں پہ، سوری ٹو کٹ یو۔ یہ اٹریکشن آپ کی جو اتری اندر ہے اسلامیات سے، عربک سے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا یا آپ نے باقاعدہ جستجو کی اس کے بارے میں؟ میں چاہتا ہوں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. انسان بحیثیت انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے. میں جب کالج میں بطور استاد میرا تقرر ہوا, میں نے پڑھانا شروع کیا, تو اچھی گفتگو سے میں نے دیکھا کہ طلبہ متوجہ ہوتے ہیں. جی. لیکن اچھی گفتگو کے ساتھ اچھی ڈریسنگ بھی ہونی چاہیے. اچھی گفتگو کے ساتھ اگر آپ جو میتھڈز ہیں جو ٹیچنگ کے, وہ بھی اگر آپ اپنے لیکچر میں استعمال کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جی. تو مجھے لکھنے کا بڑا شوق تھا اور میں نے اسی شوق کی تکمیل میں بورڈ ورک کرنا شروع کیا. پھر میں نے بورڈ ورک کو سیکھا. مختلف جو ہمارے ارد گرد جو خطاط, کیلیگرافی کا شوق رکھنے والے جو میرے دوست تھے, ان کو میں نے دیکھا وہ کیسے لکھتے ہیں. تو پھر الحمدللہ شروع کیا, اور پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پریزنٹیشنز بھی دیں, ڈیمو دیے, سکھایا بھی کہ بورڈ ورک کتنا ضروری ہوتا ہے. انوالومنٹ جی, آپ کی نظر طلبہ انگیج ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری کلاس میں شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جس کے پاس نوٹ بک نہ ہو, جو لیکچر کو باقاعدہ نہ لکھتا ہو, اور ود ڈیٹ جو ہے ان کے پاس لیکچر لکھا ہوا موجود ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم نے اسلامیات کا یہ سبجیکٹ, یہ ٹاپک پڑھا تھا اور اس میں یہ پوائنٹس ہے. یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ استاد کا اپنا انٹرسٹ اور استاد کا خود سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, جیسے میں نے کہا کہ اساتذہ کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے, یہ کردار سازی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے خود کو اس کے لیے پریپیئر کیا. اور نارملی ہوتا کیا ہے سر, ود ویری ڈیو ریسپیکٹ, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا آج اسلامیات کا پیپر ہے, اس میں تو بیٹا تم پاس ہو جاؤ گے. ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو پاس ہو جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ یہ استاد ہی نے بچے کو امپورٹنس بتانی بھی ہے, سکھانی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے. اب انٹر لیول پہ 50 مارکس کا پیپر ہے اسلامیات کا, تو اگر مارکس کی دوڑ میں دیکھا جائے تو بچے کے لیے ایک ایک نمبر بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں پہلے دن ہی اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ 50 پورے نمبر آپ کے آ جائیں گے اسلامیات میں. اچھا, 49 تو کمپلسری آپ کے نمبر آئیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ نے جو میرا ٹائم ہے وہ پوری انہماک اور توجہ سے سننا بھی ہے, اور جو کام کروایا جائے وہ آپ نے کرنا بھی ہے. تو امپورٹنس میں نے کہا کہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں, لگانا بھی چاہیے آپ کو. آپ اس کے لیے ٹیوشنز بھی پے کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی وہ آپ کو مارکس کی پرسنٹیج وہ نہیں دلا سکتا جو یہ سبجیکٹ آپ کے لیے معاون ہو سکتا ہے. کہ آپ کو 50 میں سے پورے 50 اگر آپ کو مل جائیں تو اس سے بہتر اور کیا ہے. ہم نے میتھمیٹکس کے بارے میں یہ سنا تھا, لیکن یہ آپ بتا رہے ہیں اسلامیات میں الحمدللہ ہمارے ہر سال بورڈ میں بہت سارے بچے ہیں جو پورے 50 مارکس لیتے ہیں. نہیں تو 99% مارکس تقریباً جو ہے نا بچوں کے آتے ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ استاد ہی کا کردار ہے کہ استاد ہی نے بچوں کو امپورٹنس سکھانی ہے, بتانی ہے. رول ماڈل استاد ہے, یعنی مارکس سے لے کے زندگی کے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارے یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے نا, طبقاتی نظام تعلیم ہے. جیسے طبقاتی لیونگ سٹینڈرڈ ہے, نظام تعلیم بھی طبقاتی ہے. کسی نے او لیول کرنا ہے, اے لیول کرنا ہے, کانوینٹ جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, تو اس کے لیے پیٹرن کچھ اور ہے, ایجوکیشن سیٹ اپ کچھ اور ہے. ایک ایسے جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے لیے پیٹرن اور ہے, اس نے میٹرک کرنا ہے, پھر اس کے لیے تعلیمات کے معاملات کچھ اور ہیں. یہ کتنا ہم پہ افیکٹ کرتا ہے ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی اور ایز اے اسٹوڈنٹ؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ طبقاتی جو تفریق ہے یہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. اور یہ صرف نظام تعلیم میں طبقاتی یہ تفریق نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں لیکن بنیاد ہم نے ڈال دی طبقاتی تفریق کی تعلیمی اداروں سے کہ غریب کا بچہ اس کے لیے اسکول کچھ اور ہیں, امیر کے بچے کے لیے کچھ اور ہیں. غریب کے بچے کو تو او لیول اے لیول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے, کہاں سے یہ امتحانات ہوتے ہیں, کون کنڈکٹ کرتا ہے, اس میں کون سے سبجیکٹ ہیں. تو یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے جو معاشرے کے اوپر اتنے برے اثرات مرتب کر رہا ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ آقا اور غلام ہم زمانہ ماضی میں یہ دیکھتے تھے. اب جو اعلیٰ تعلیمی نظام اداروں سے جو فاضلان ہے وہاں سے جو فارغ التحصیل جو طلبہ ہوتے ہیں, نوکریوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں, اور جو بیچارے اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں, عام کالجز میں پڑھے ہوتے ہیں, ان کا وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں آتا. سب سے پہلا تو برا اثر یہ پڑتا ہے یعنی اعتماد کی کمی یہ طلبہ میں جو ہے نا عام دیکھی جاتی ہے. پھر اعتماد کی کمی کے بعد جب ان کے اسناد کے اوپر تعلیمی اداروں کے نام چسپاں ہوتے ہیں تو
تو پھر بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں پہ تو وہ عام آدمی جا ہی نہیں سکتا, وہاں پہ اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا بلکہ کسی سر بھی موسٹ آف دا پلیسز جو ایسی انسٹیٹیوشن سے پڑھتے ہیں ان کو پہلے سے انگیج کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فلاں جگہ نوکری ہے, آپ فلاں جگہ ہائر کر لیے گئے ہیں. یہ بہت ڈفرینس ہے ہماری سوسائٹی میں. اور ایک بڑا فرق جو میں اپنے طلباء کو عموماً کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھایا نوکری کے لیے جاتا ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ آپ نے بس پڑھ کے نا تعلیم حاصل کر کے آپ نے بس نوکر بننا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم بچے کو سکلز دیں, بچے کو صلاحیتیں ہم دیں, طبقاتی اس فرق کو مٹا دیں, ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک جیسا ماحول ہو, بچے کے ساتھ معاملہ ہو, تو بچے پھر نوکری سے آگے بھی سوچیں. اور ملک میں بھی اگر ہر بندہ نوکری کے پیچھے بھاگے تو ملک ترقی نہیں کرتے. اگر آپ کچھ سیکھ کے اپنے ملک کو اگر آپ واقعتاً جو ہے نا بہتر پوزیشن پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں سب کو سوچنا ہے, اور یہ طبقاتی جو تفریق ہے اس کو مٹانے کے لیے ہمیں اوپرلے لیول سے نیچے تک ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمارے تعلیمی ادارے ایک جیسے ہوں, ہماری سلیبس ایک جیسا ہو, نصاب سازی سے لے کے تعلیمی اداروں تک اگر سب کو ایکولی اپرچونٹی اگر بچوں کو ملے گی تو پھر یہ فرق ختم ہوگا. ٹھیک ہے اجم, میں چاہوں گا آپ یہ بھی فرمائیں, اسکول کالجز میں اسلامیات اور عربی کی جو تعلیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کی یہ والی آپشنز موجود ہیں, یہ انڈکشنز ہمیں کرنی چاہیے, یا یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, عربک کے حوالے سے ابھی چونکہ ہم بات نہیں کر پائے, میں سب سے پہلے کروں گا کہ عربک کے ساتھ نا ہم نے بڑا سوتنوں والا سلوک کیا ہے, ہماری انتظامیہ سے لے کے ہمارے تعلیمی اداروں کے منتظمین تک. ٹھیک ہے, ایک تو حکومتی سطح پہ ہم نے عربی کو جو وقت ویلیو ملنی چاہیے تھی اس سے بالکل ہم نے عربی کو پیچھے چھوڑ دیا. ابھی میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ میں اعداد و شمار جو ہے نا میں حاصل کر رہا تھا کہ اس وقت تقریباً 2759 سیٹیں پنجاب میں عربی ٹیچرز کی خالی ہیں, اور جس پہ اساتذہ کرام ہونے چاہیے لیکن نہیں ہیں. اور پھر ہم نے اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ عربی کو ہم نے کمپلسری نہ رہنے دیا, وہ آپشنل کر دیا, اور آپشنل کر کے بھی ہم نے اس کے متوازی جو ہے کمپیوٹر کو کھڑا کر دیا. یعنی بچے کے پاس 2 آپشنز ہیں اسکول میں کہ وہ کمپیوٹر پڑھے یا عربی پڑھے. اب فی زمانہ بچہ سمجھتا ہے کہ نہیں, کمپیوٹر کی اہمیت شاید زیادہ ہے, عربی تو بس سبجیکٹ کی حد تک ہی میں نے پڑھنی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیزی سے عربی پڑھنے والوں کی تعداد سکولز میں کم ہوتی چلی گئی. اور اس سے زیادہ بدقسمتی ہے, شاید میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بات سمجھانا چاہوں کہ حکومت جو ہے آہستہ آہستہ عربک ٹیچرز کو اسکول سے بالکل ختم کرتی چلی جا رہی ہے. کیا ریزن ہے سر اس کی, کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی عالمی استعماری ایجنڈا کہہ لیں کہ قرآن پاک انٹینشنلی کیا جا رہا ہے کہ جو عربک ٹیچر جو ہے نا فارغ ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ اس کی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کی سیٹ کو فل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ پہ دیگر سبجیکٹس کی سیٹس آ جاتی ہیں, وہ ختم ہو رہی ہیں. لیٹ می ایڈ دس, بڑی عاجزی کے ساتھ میں جسارت کروں گا, میں نے تو جی پیغام ٹیلی ویژن پہ دیکھا, اپنے انسٹیٹیوشن میں دیکھا ہے, یہاں پہ میں نے عربک ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بولتے ہیں سر. اگر آپ کی بات کر لی جائے, ہاشم یزمانی صاحب ہیں جو ہمارے یہاں پہ نقاد بیٹھتے ہیں, ہماری سرزنش کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے, ہمارے اور بہت سے کلیگز ہیں, تو عربک بڑا, اور میں بھی تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح لیکن سیکھوں. آپ نے ایک کویسچن مارک چھوڑ دیا ہے کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ویکنٹ ہے, ابھی خالی جگہ ہیں اور وہاں پہ استاد کوئی نہیں ہے. کیا میٹیریلسٹک دنیا ہے, ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے, یا ہم سمجھتے ہیں اس کا خدا نہ خواستہ فیوچر نہیں ہے, ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے, اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہتے؟ جبکہ ٹیچر ہی موجود نہیں ہوں گے, اساتذہ کرام نہیں ہوں گے, تو سیکھے گا کون؟ پلیز. اچھا, اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. عربک کی امپورٹنس صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے قرآن کی لینگویج ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لینگویج ہے. اس وقت دنیا میں جو تجارتی حوالے سے, کام کے حوالے سے بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے عربک کنٹریز. ٹھیک ہے, اور موجودہ آپ غزہ کی صورتحال دیکھیں, مزے کی بات ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں غزہ کے حق میں فلسطین والوں کے لیے مختلف پروگرامز انہوں نے کیے, وہاں پہ عربک تقریر کرنے والے ان کے پاس موجود نہیں ہے جو ان کو پیغام دیں. اور جن تنظیموں کے پاس, جن فاؤنڈیشنز کے پاس ایسے اسکالرز موجود تھے, انہوں نے بڑے مزے سے ہائی لائٹ کیا اپنے آپ کو. تو آپ کو کمیونیکیشن کے لیے دنیا کے ساتھ انگلش اور عربک کی ایک جیسی جو ہے نا ضرورت ہے. آپ
مسلم امہ سے کٹ نہیں سکتے، اور مسلم امہ میں کوئی 26-27 کے قریب ممالک جو ہیں نا وہ عربک بولنے والے ہیں، جن کی مدر لینگویج عربک ہے. تو عربک ہمیں معاشی بھی ضرورت ہے، معاشرتی بھی ضرورت ہے، اخلاقی اور دینی ہر طرح کی ضرورت سے جو ہے نا ہم عربی سے بالکل جو ہے نا ہم کٹ نہیں سکتے، الگ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مجھے چونکہ بریک کی طرف جانے میں چاہوں گا، ایک میسج دے دیں. آپ کی سجیشن کیا ہو سکتی ہے، رائے کیا ہو سکتی ہے جو کہ حلقے تک جائے، جو کہ اتھارٹیٹیو لوگ ہیں، تاکہ اس پہ عمل ہو سکے؟ میں ارباب اختیار سے یہ درخواست کروں گا کہ کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی عربک میں ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور پاکستان میں جیسے کہ اب نے شروع میں حوالہ بھی دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اسلامک تعلیمات کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ ہمیں کسی اور قانون کی آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہمارا جو ہے نا عربک میں ہے، ہمارا پورا لٹریچر، ہماری پوری ہسٹری عربک میں ہے. تو خدا رہا اگر آپ دنیا سے بھی اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں تو بچوں میں عربک کا ذوق اسی طرح جو ہے نا بیدار رہنے دیں، اور اسکولوں میں مڈل تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیں کہ ہر صورت میں بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، وگرنہ یہ آنے والے 10-15-20 سالوں میں اسکولوں میں عربی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہنی اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہونا. اور اردو سیکھنے کے لیے بھی عربی کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جتنی ویسے عربی سیکھنے کے لیے. ہماری اردو زبان بھی عربی کے بغیر نامکمل ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. میں دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی گفتگو کروں، آپ سے سیکھا جائے، لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں ہم. اور اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ کروں گا پروفیسر حافظ عثمان ظہیر صاحب، سیکریٹری جنرل جمعیت اساتذہ پاکستان. آپ تشریف لائے، انشاءاللہ ایک نشست آپ سے سیکھنے کے لیے پھر بھی ہم رکھیں گے کسی وقت میں. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد قاسم حمید صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ تھے. جاتے جاتے میں کچھ لائنیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ اگر ماں حافظہ ہے، قرآن حفظ کیا ہے، تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ بھی حافظ قرآن بنتا تھا. اس لیے نہیں کہ اس کے سینے میں قرآن تھا، اس کا دل چلتا تھا قرآن کریم کے ساتھ، اس لیے کہ تربیت اور عمل چلتا تھا اسی کے ساتھ، زندگی اسی طرح پروان چڑھتی تھی اس بچے کی. تو کویسچن مارک ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم اب کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا صرف انٹرنیشنل سٹڈیز کے لیے، دنیاوی سٹڈیز کے لیے، میٹیریلسٹک دنیا کے لیے اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم دنیاوی تعلیم تو لیں ضرور لیں، لیکن اپنی دینی تعلیم کسی طور پیچھے نہ رکھیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.